अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, ये मान लो कि आपका लीडर जीत चुका है। ये मान लो कि ये सिस्टम हार चुका है। ये भी मान लो कि ये सिस्टम आपके लीडर का मुकाबला नहीं कर सका। और ये मान लो कि ये सिस्टम जो आपके लीडर को झुकाना चाहता था, आज आपके लीडर के सामने झुक गया है। दोस्तों, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हो, सब ने आपके लीडर के सामने जो घुटने टेक दिए हैं और सर नगू हो गया है। और आपका लीडर इस वक्त उनके सामने सर उठा के खड़ा है, अपनी कौम के सामने फखर से खड़ा है। और वो आ रहा है और सर उठा के आ रहा है। और अब आप भी उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, खबर यह है कि पहली रिहाई हो चुकी है। पहली रिहाई हो चुकी है। इसकी मैं आज आपको तफसील बताऊंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि क्या इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं या जेल से रिहा हो चुके हैं। क्या खान साहब वाकई ही बनी गाला में हैं। मेरे पास जो अंदर की खबर है वो आज आपके साथ शेयर करूंगा। अगर नहीं है तो वो कब तक आएंगे ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले एक बहुत जरूरी बात, वो ये कि आपका ये जो मीडिया है, ये कंट्रोल्ड मीडिया, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर बौखलाया हुआ है। और बौखलाहट में प्रोपेगेंडा करने की तमाम हदें पार कर चुका है। अब ये पार्टी बन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। अब इस वक्त इसका मिशन यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो फॉर्म 47 है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त सबसे बड़ा सबूत है, जो कि सबसे बड़ा हथियार है, उसे नाकारा बनाने की यह कोशिश कर रहा है आपका ये मीडिया। ये मीडिया ये कोशिश कर रहा है, ये बताने, ये जताने और ये जतलाने की कोशिश कर रहा है और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो फॉर्म 45 हैं वो जाली हैं। हालांकि इनको पता भी नहीं है, इनको पता भी नहीं है कि उनके पास फॉर्म 45 कौन से हैं। इन्होंने देखे भी नहीं है। उससे पहले ही ये साबित करने में लग गया है कि वो जाली है। दूसरी जानिब ये वारदातिये, ये मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं अब तक थ्रू आउट। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पर बैठकर इनकी कई बड़ी बड़ी वारदातों को छोटे से चैनल के जरिए एक्सपोज कर चुका हूं और इंशाअल्लाह यह सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन दोस्तों, आप भी इस चैनल का हिस्सा बन जाइए। आपने करना सिंपल है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है, तो आप भी इस तरह से इसका हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों, इमरान खान साहब के सामने इस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या फिर जितने भी ताकतवर लोग हैं, ताकतवर जमातें, सियासी हरीफ, मुखालफीन, दुश्मन, हर कोई जो है वो इमरान खान साहब की मकबूलियत और उसकी ताकत को मान चुका है। और अब उसका ना सिर्फ इकरार कर रहा है बल्कि ये कह रहा है कि अब इमरान खान साहब के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है पाकिस्तान में। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि वो अमेरिका जो इमरान खान साहब को सिस्टम से निकालना चाहता था, वो अमेरिका जो इमरान खान साहब का पत्ता साफ करना चाहता था, वो अब ये कहने पर मजबूर हो गया है कि इमरान खान हमसे जोर है। दोस्तों, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, सियासी जमातें जो इमरान खान साहब को जाने किन अलकाबाज से पुकारती थी, वो जो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, यहूदी लॉबी का एजेंट कहते थे, वो लोग जो कहते थे ये तो खिलाड़ी है, सियासतदान तो हम हैं, यकीन कीजिए आज घुटनों में बैठे हैं इमरान खान के। आज वो लोग इमरान खान साहब के घुटनों में बैठे हैं। जरदारी साहब अडयाला जेल के दरवाजे के साथ लग के खड़े हैं, तो खान साहब मेरी गाल सुन लो। लेकिन खान साहब गाल नहीं सुन रहे। खान साहब कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। नून लीग के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि इमरान खान जीत चुका है, तुम हार चुके हो। अच्छा, ये कहते थे कि इमरान खान साहब जो है उसका वो अब हमारे लिए उसका खात्मा नागुजीर हो चुका है, अब या वो रहेगा या हम रहेंगे। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन खान को खत्म नहीं कर पाए और ये खुद खत्म हो गए। दोस्तों, खुद को बहुत बड़ा इंकलाबी लीडर कहने वाले, चौथी बार वजीर आजम की ख्वाहिश रखने वाले मियां नवाज शरीफ साहब का सियासी करियर खत्म हो चुका है और यह खत्म किया है अडयाला के कैदी इमरान खान ने। दोस्तों, आज जेल में बैठकर उसने जब ये वोट लिया है और 2/3 मेजॉरिटी लिया है जेल में बैठकर, तो पूरी दुनिया के लिए वो मिसाल बन गया है वो शख्स। अब वो आलमी लीडर बन चुका है। ये गुज़श्ता आप कोई एक हफ्ते की खबरें निकाल के देख लो, इंटरनेशनल खबरें,
آپ گوروں کے گھروں میں جا کر دیکھ لو، گوریاں ٹی وی لگا کے بیٹھی ہیں اور عمران خان کی خبریں سن رہی ہیں۔ آپ نے عمران خان کو عالمی لیڈر بنا دیا ہے۔ ہم لوگ کہیں بیٹھے تھے ایک جگہ پر، پبلک پلیس پر، تو وہاں پر ایک صاحب نے کہا کہ عمران خان اتنا مقبول ہو چکا ہے کہ اسے نائجیریا میں جا کے الیکشن لڑوا دو، وہ نائجیریا سے جیت جائے گا، اور آپ یہاں پر پاکستان میں اس کو ہرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر چکھ لیا نا مزہ۔ دوستو اب پاکستان کے طاقتور لوگ، طاقتور ادارے یہ مان رہے ہیں کہ عمران خان سچا تھا اور عمران خان کو اب کنٹرول کرنا ناممکن ہو چکا ہے، اب جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ دوستو مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ جو کل تک عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، آج مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے تحریک چلانے کے لیے تیار ہیں۔ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے، بلوچستان کی پارٹیز کہہ رہی ہیں، KPK کی پارٹیز جو عمران خان صاحب کی سخت حریف تھی، وہ پارٹیز دعوت دے رہی ہیں کہ PTI ہمارا انتخابی نشان لے لے۔ تو یہ تبدیلی کیسے آئی جناب؟ اب ہر کوئی عمران خان صاحب کی طاقت کو مان چکا ہے، اور یہ مان چکا ہے کہ عمران خان صاحب کی مخالفت بس کی بات نہیں ہے اور ممکن نہیں ہے۔ امریکہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں ان کی تحقیقات ہوں، جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی تحقیقات ہو۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جو اڈیالہ میں شخص بیٹھا ہے نا، اس نے دنیا بھر میں جتنا ہمیں گندا کرنا ہے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وہ جیل میں بیٹھ کر پوری دنیا کو بتا دیتا ہے کہ امریکہ نے پاکستان میں کیا کروایا ہے، ایک آرٹیکل کے ذریعے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور وہ جب جیل سے باہر آ گیا تو وہ ہمارے لیے کیا کرے گا، کتنے پرابلمز کھڑی کرے گا، اور ہمارا جو ایک انٹرنیشنل امیج ہے اس کو کتنا ڈیمیج کرے گا۔ تو یہ دیکھتے ہوئے آج امریکہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ اس کو سیٹسفائی کرو، اس کو راضی کرو، اور پاکستان کے جو طاقتور ہیں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ نہیں، اب PTI والوں کو مزید جیلوں میں نہیں رکھ سکتے۔ دوستو پہلی رہائی ہو گئی ہے، پہلی رہائی ہوئی ہے کراچی سے حلیم عادل شیخ کی، تقریباً کوئی 5 ماہ بعد ہوئی ہے، کوئی 171 دن انہوں نے جیل میں گزارے ہیں، اور اس کے بعد رہائی ہو گئی ہے۔ اور حلیم عادل شیخ پر مجموعی طور پر 40 مقدمات تھے، اور ان تمام مقدمات پر اب پاکستان تحریک انصاف کے سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ صاحب کو ضمانت مل چکی ہے، وہ جیل سے رہا ہو چکے ہیں۔ 171 دن بعد جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو ان کے پاس واحد ایک چیز تھی، اور وہ تھی اپنے لیڈر کی تصویر، عمران خان صاحب کی تصویر۔ دوستو اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یک کے بعد دیگرے پاکستان تحریک انصاف کے، آپ دیکھیے گا اگلے 1-1.5 مہینے میں سارے رہنما جیلوں سے باہر آ جائیں گے۔ رہی بات عمران خان صاحب کی، اور اس حوالے سے بڑی ایک رومرز بھی اٹھے کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں جی۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے وہ راضی کر رہے ہیں جیل سے نکالنے کے لیے، کیونکہ جیل میں بیٹھا وہ شخص ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ اس کی مقبولیت اور اس کی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے۔ اب صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ یہ لوگ عمران خان صاحب کے لوگوں کو لوٹا بناتے ہیں، ان کو پارٹی چھڑواتے ہیں، PTI والے ان کو مار مار کے پارٹی میں واپس لا رہے ہیں۔ یہ صورتحال بن رہی ہے، لوگوں نے اتنا پرسنل لے لیا ہے، لوگ اتنے پرسنل اور پوزیسو ہو گئے عمران خان صاحب کے لیے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ایسے میں جناب پورا سسٹم جو ہے وہ ہل کے رہ گیا ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چھوڑا جائے، جیل سے رہا کیا جائے، لیکن ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر فوراً چھوڑا گیا تو یہ تو تہلکہ مچا دے گا، یہ تو جناب ایک منظر ہی بدل جائے گا اور ہر چیز تہس نہس کر دے گا۔ اس کو ہم رہائی کا اعلان کرتے ہیں تو کروڑوں لوگ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ جائیں گے، تو پھر وہاں سے کوئی تحریک شروع ہو گئی تو وہ تو سسٹم کو جو ہے وہ روند کے لے جائے گی، سونامی کی طرح بہا کے لے جائے گی، اصل سونامی آ جائے گا۔ تو اب وہ چاہتے ہیں دوستو، اب میں حقیقت بتا دیتا ہوں، اب آپ کے پاورفل جو کوریڈورز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے اور رات کے اندھیرے میں شفٹ کیا جائے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، پھر آہستہ آہستہ خبریں اٹھیں کہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا ہے، پھر لوگوں کو کنفرم نہ ہو کہ کر دیا ہے یا نہیں کر دیا گیا، بنی گالہ کے جو گرد ہے وہ سیکیورٹی لگا دی جائے، ٹھیک، سیکیورٹی لگا دی جائے،
اور سیکیورٹی لگا کے پھر ان کو بنی گالہ میں رکھا جائے. 2-3 ماہ بعد جو ہے ان کو پھر اور تھوڑا سا ریلیف دیا جائے, یعنی کوئی تھوڑا اور ریلیکسیشن, پھر تھوڑی اور, پھر آہستہ آہستہ پھر ٹی وی دیکھنے کی آزادی, پھر فون پہ بات کرنے کی آزادی, پھر گھومنے پھرنے کی. پھر جناب کوئی 3-4 مہینے میں آہستہ آہستہ عوام ٹھنڈے ہو جائیں گے, اور رفتہ رفتہ پھر خان صاحب کی آج تصویر باہر آ رہی ہے, آج ویڈیو پیغام باہر آ رہا ہے جیل سے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا عمران ریاض جب جیل سے باہر آئے اور پھر وی لاگنگ اسٹارٹ کی تو بڑا ایک لمبا پروسیس تھا, اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ والا جو پروسیس ہے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو. اگلے 2-4 مہینے میں عمران خان صاحب جو ہے وہ مکمل طور پر آزاد ہوں, اور آہستہ آہستہ ہو گئے تو وہ ایک دم سے جو پبلک کا پریشر ہے, جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ نہیں ہوگی. وہ کم کرنا چاہتے ہیں اس وقت ایکسائٹمنٹ, اور اس وجہ سے یہ سارا جو ہے یہ پروسیس کیا جا رہا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ کر چکے ہیں یا نہیں, یا پھر دوستو شفٹ ابھی تک نہیں کیا لیکن بنی گالہ میں سیکیورٹی لگا دی گئی ہے. شفٹ نہیں کیا, سیکیورٹی لگا دی گئی ہے. خان صاحب نہیں مان رہے کہ مجھے اڈیالہ سے بنی گالہ شفٹ کیا جائے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں اڈیالہ میں رہوں, اور جب تک اڈیالہ میں ہوں ایک تو میں یہاں پر ایڈجسٹ ہوں, دوسرا ڈے بائی ڈے پل پل میری مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور عوام میرے ساتھ جڑ رہی ہے, اور میں اب تو عالمی رہنما بن چکا ہوں, عالمی لیڈر. تو جیل میں رکھنا اس کو ممکن نہیں رہا اور چھوڑنا بھی ممکن نہیں ہے. خان صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے جب بھی چھوڑا جائے, چاہے 6 مہینے بعد, 6 سال بعد جیل سے چھوڑا جائے, وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح اچانک نہ چھوڑا جائے. سو انہوں نے اب بنی گالہ میں سیکیورٹی لگا دی ہے باقاعدہ, اور پھر اچانک سے جو ہے اب یہ رومرز آ رہے ہیں خان کو شفٹ کر دیا گیا, نہیں کر دیا گیا, نہیں پتہ چل رہا ہے کہ نہیں کیا, پھر چپکے سے کر دیا جائے گا. پھر بھی لوگوں میں یہ ایک جو ہے وہ انسرٹینٹی سی رہے گی کہ پتہ نہیں ہوا ہے نہیں ہوا, ہوا ہے نہیں ہوا. پھر آہستہ آہستہ کنفرمیشن ہونے لگے گی, ہوا ہے جی, شفٹ ہو گئے ہیں, ہاں ہو گیا ہے شفٹ, پھر اگلا پروسیس جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. تو اس طرح سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. آج یا کل میں جو ہے یا چند گھنٹوں میں یا 1-2 روز میں خان صاحب کو بہرحال شفٹ کر دیا جائے گا, اور ہم نے بھی تاک لگائی ہوئی ہے اور ہماری بھی نظریں اسی چیز پر ہیں. اور یہ ایکسرسائز بھی ہوتی رہتی ہے گاڑیوں کی, اکثر گاڑیوں کی ہوتی رہتی ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا وہ لگے کہ ہاں شفٹ ہو گیا یا نہیں ہو گیا. لیکن جب بھی ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ یہ خبر کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے شیئر کریں. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور لمحہ بلمحہ باخبر رہیں. اور کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے, اس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.